अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाजरीन, आज हमने देखा कि बैक टू बैक 2-3 बड़े फैसले आए हैं। एक ज़ाहिर है यूसुफ रज़ा गिलानी की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक PTI की दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार देने की जो दरख्वास्त थी उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब ज़ाहिर है 22 मार्च को इस पर समाअत होनी है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ, जिसे खारिज किया गया है। और साथ में ये भी रिमार्क्स दिए गए हैं अदालत की जानिब से कि गैर ज़रूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलात में लाना ठीक नहीं है, मुतल्लिका फोरम से रजू किया जाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी डस्का में जो री पोलिंग के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी PTI की जानिब से, वो भी खारिज कर दी गई है। तो ज़ाहिर है ये जो 2-3 बड़े फैसले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सेटबैक है। आने वाले दिनों में इस पर इसके सियासत पर असरात क्या होंगे, खासकर PTI की सियासत पर, इस पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट कौन होगा, फैसला कौन हम देख रहे हैं कि लम्हा आने वाला है। क्या अपोजिशन इत्तेहाद एक बार फिर हुकूमत को बड़ा धचका देने में कामयाब होगी या फिर इस बार हुकूमत अपोजिशन को सरप्राइज देगी। जोड़ तोड़ का सिलसिला हम देख रहे हैं कि जारी है। हुकूमत दावा कर रही है कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा, लेकिन सवाल यहाँ पर अहम है कि कैसे। यही नाजरीन वो मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसी सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे कुछ देर के बाद मोहसिन जमील बेग साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं अदील वड़ाइच। बहुत शुक्रिया अदील आपके वक्त का भी। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ कि आज इस तरीके से फैसला दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। एक जानिब तो हमने देखा कि कामयाबी के नोटिफिकेशन की जो इस्तदा थी वो तो मुस्तरद की गई है, लेकिन नाअहली की दरख्वास्त मुकर्रर कर दी गई है। अब ज़ाहिर है 12 मार्च को सेनेट चेयरमैन का इंतखाब भी होना है, 22 मार्च को समाअत होगी। तो क्या लगता है आपको ये किसको रिलीफ दिया गया है? देखिए सोनिया, आज की जो सारे दिन की आपने देखा कि सियासत और अदलिया के मैदान में और इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि मेरा ख्याल है उसमें 3 पहलू बहुत अहम है और मैं इसको कहूँगा 3 टेक अवेज इसके हो सकते हैं। पहली तो बात यह है कि जिस तरीके से बड़ा ब्रीफली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी आप सियासत में हमें ना मुलव्वस करने, जो गए थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जी फैसला रुकवाया जाए नोटिफिकेशन का, इलेक्शन कमीशन की तरफ आ जाए तो उन्होंने पार्टली फैसला हुकूमत के हक़ में, पार्टली फैसला जो है ना अपोजिशन के हक़ में दिया। और बाज़ार लगता है कि अमलन अदील, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ताहुक्म सानी आज़ादी जो है ना जो मिली है, अब देखते हैं वो कब तक मिली है, कब तक वो इंडिपेंडेंट फैसले करेंगे। देखें, एक तरफ आज जो सेट बैक हमें नज़र आ रहा है कि जो रिलीफ लेने के लिए गई थी इलेक्शन कमीशन से, पार्शली मिल गया कि जी ठीक है, यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके साहबजादे पे सवालिया निशान उठा दिया गया। वो कहते हैं प्राइमा फेशियाई जो डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा आपके इस आर्गूमेंट में जान है कि करप्शन हुई है और ये करप्ट प्रैक्टिस को यूज़ किया गया, लिहाजा उनको दोनों बाप बेटे को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए। एक तरफ से उन्होंने कहा कि जी हम ये नोटिफिकेशन नहीं रुकवा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने डस्का के हवाले से, मेरा ख्याल है, मैं तो ये कहूँगा कि वो हुकूमत की सोच छोटी थी या उनको बताया नहीं गया, वहाँ पे ये फैसला रुकवाया नहीं जा सकता। भाई सियासी मैदान सबके लिए खुला है, इलेक्शन लड़ें, जाएं, अपनी बर्तरी साबित करें। सही। देखें, जहाँ पे आज सोनिया सेटबैक का लफ्ज़ आपने यूज़ किया, वो मैं कहूँगा कि किसी हद तक PTI के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बताऊँ जो तासर बड़ी तेज़ी से उभर रहा है कि PDM जो है ना वो एक करप्ट निज़ाम की मुहाफ़िज़ बन के सामने आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो है ना ये तासर बड़ा गलत है, क्योंकि आप देख लें वो कहते हैं कि हमारी सियासत में एवरीथिंग इज़ कोशर, हर चीज़ हलाल होती चली जा रही है। जो चीज़ आपके हक़ में है जी ठीक है, जो मुखालफत में चली जाए जी ठीक है, वो बुरी हो जाती है। अब देखना यही है कि जी इस सारे मामले को हमारे रियासती अदारे किस तरह देख रहे हैं, हमारे सियासी लोग कैसे देख रहे हैं। बज़वर्ड तो इसका सारे मामले का यही है कि कम्प्रिहेंसिव ये इलेक्टोरल रिफॉर्म जब तक नहीं होंगी ये लड़ाई होती रहेगी, मामला जो है ना वो खराबी की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मोहसिन जमील बेग साहब भी। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। मोहसिन जमील बेग साहब, किस तरह से आप देखते हैं आज जो इलेक्शन की जानिब से फैसला आया है, किसकी जीत है, किसकी हार है? दूसरा भी जो एहतशाम साहब भी बात कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी हमने देखा कि आज भी कहा गया कि मरकजी मुलजिम तो वो हैं जो मुस्तफीद होते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि उन 16 लोगों के नाम भी कमीशन को दिए जाएं। तो आपको लगता है कि PTI सेनेट में बिकने वाले अफराद का नाम भी जाहिर करेगी अगर हाई मोरल ग्राउंड्स की बात आती है? तो फिर आपको नहीं लगता कि उन लोगों के भी नाम सामने आने चाहिए? बहुत शुक्रिया सोनिया। बेसिकली आज असूलों की जीत है।
الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا وہ ایویڈنس اور اصولوں کی بنیاد پہ کیا. اگر آپ خالی فی البدی الزامات لگائیں گے اور کوئی ثبوت نہیں دے پائیں گے تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے ایویڈنس کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پراپر فیصلہ یہی ہونا چاہیے تھا. اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی کوئی انوالومنٹ تھی اس ویڈیو میں اور وہ جو باقی ایم این ایز تھے ان کی تھی تو اس میں پہلے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ اتھینٹک ویڈیو ہے اور پلس جنہوں نے وہ بنائی کس موٹیو سے بنائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی والے اپنا کیس پریزنٹ نہیں کر سکے. ان کو بھی پتا ہے بہت ویک کیس ہے. اس کی بیس کے اوپر آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی یا ان کا الیکشن کا جو ریزلٹ ہے اس کا نوٹیفکیشن رکوا نہیں سکتے. اس لیے الیکشن کمیشن نے ان کا نوٹیفکیشن نہیں روکا. بسائڈ اس کے دیکھیں الیکشن کمیشن کی تو آپ بات کر رہے ہیں, اگر ہائی کورٹ نے بھی ان کی ریکویسٹ جو ہے اپلیکیشن جو ہے مسترد کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیس ان کا بہت ویک ہے. اور یہ کہنا کہ جی انہوں نے کرپٹ پریکٹسز کی ہیں تو اپنے 16 بندے جو تھے جن کو انہوں نے کہا جی انہوں نے پیسے بھی لیے اور ووٹ بیچ دیا, خرید و فروخت ہوئی, اربوں روپے چلا, اس کا بھی کوئی ایویڈنس نہیں تھا. خان صاحب نے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے کرپشن کے الزامات لگائے لیکن ثبوت نہیں دیے, اور پھر اس کے بعد انہی 16 لوگوں سے اپنے حق میں ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیا. تو پھر وہ ہائی مورل گراؤنڈ اور پھر وہ جو ہمیں حیات کا سبق سکھایا گیا وہ اپنے اوپر بھی لاگو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ عدیل کی طرف جائیں میں میک صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج کے کانٹیکسٹ میں جو کل جو بات ہوئی وہ تو آپ نے دیکھا کہ بالکل مان ہی نہیں رہے تھے وہ الیکشن کمیشن کے ممبر, اور انہوں نے کہا جی کرپشن تو ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, ثبوت یہ وہ جو ساری باتیں نہیں. آج جس طریقے سے کہا گیا پارشلی تو یہ حکومت کا نقطہ نظر مانا گیا کہ جی ٹھیک ہے, اس لیے دوبارہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. جب وہ بات ہوئی ہے کہ جی باپ بیٹا کرپشن میں انوالو ہیں, وہ بڑے زبردست طریقے سے کیس پریزنٹ کیا پی ٹی آئی کے جو وکلاء تھے. ادروائز نوٹیفیکیشن کو تو نہیں روکا, وہ کہہ رہے ہیں کہ روکا جائے گا. دوسری طرف یہ پلیٹ مان لی گیا, لہٰذا نتھنگ کین بی سیڈ کہ اب اگلی میٹنگ میں جب بلائے جائیں گے تو یہ سوالات ہوں گے تو ویڈیو آڈیو اور جو دوسری ہے وہ سامنے ایکسیپٹ کر لی گئی ہے قسم کی نا. ادروائز تو وہ کہتے ہیں جی ہم مانتے ہی نہیں ہیں, وہ تاریخ ہی نہ اگلی دیتے نہ بلاتے باپ بیٹے کو. اب عدیل آپ کی طرف آئیں گے. عدیل آپ وہاں شاید موجود بھی تھے, کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو, کس کی ہار ہے کس کی جیت ہے؟ دوسرا بھی جو بیگ صاحب بات کر رہے تھے ویڈیو کلپس آڈیو کلپس کا موجود ہونا, ثبوت کیا ناکافی تھے؟ دیکھیں جی پی ٹی آئی کو جو آج اس کا موقف ایک موقف تسلیم نہیں ہوا, وہ موقف کیا تھا؟ انٹرم وہ ریلیف لے رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو روکا جائے. وہ تسلیم نہیں ہوا. لیکن ان کا جو موقف تھا, جو ان کا ایک بیانیہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے, ووٹ خریدے جاتے ہیں, ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, وہ آج تسلیم کیا گیا کہ ان کی جو درخواست ہے اس میں کوئی سبسٹنس ہے تو اسے سماعت کے لیے اس کو قابل سماعت قرار دیا گیا اور اس کو 22 مارچ کے لیے فکس کیا گیا. اور جو رسپونڈنٹس کو نوٹس جاری کرنا, جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو نوٹس جاری ہوا ہے, ان کے صاحبزادے کو نوٹس جاری ہوا ہے, تو قانونی زبان میں یہ کیس شروع ہو گیا ہے, یہ پینڈورا باکس کھل گیا ہے. اب یوسف رضا گیلانی صاحب کو, ان کو یا ان کے وکیل کو, اور اگر ضرورت پڑی تو ان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر یہ بتانا ہوگا کہ یہ ویڈیوز کیا تھیں. علی حیدر گیلانی کو بتانا ہوگا کہ یہ جو ویڈیوز میں بات ہو رہی ہے, اور انہوں نے تسلیم کیا جو 6 ویڈیوز کل بھی الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی گئی تھی. کل تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کوئی زیادہ دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی ان ویڈیوز میں, اور الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا جو دیگر لوگ ہیں جنہوں نے پیسے لیے ہیں یا جن کو آفر ہوئی ہے ان کو بھی فریق بنائیں. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا جو کیس ہے اس کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. اگرچہ یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد تک معاملہ چلا گیا ہے, لیکن یہ پینڈورا باکس کھل گیا ہے. اب وہ ڈیبیٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو رہی تھی پریزیڈنشل ریفرنس میں, وہ ڈیبیٹ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آ گئی ہے. اور اب ادھر یہ سارا معاملہ فوٹیجز کے معاملے پر جب بحث ہوگی, اور اس میں یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک سماعت پہ دب جائے گا, وہ نااہلی کی تلوار لٹکتی رہے گی, اس کا فیصلہ چاہے جو بھی ہو. احتشام صاحب یہاں پر ایک چیز جس کی طرف الیکشن کمیشن بھی ظاہر اشارہ دے رہی ہے کہ ان 16 لوگوں کو بھی فریق بنایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کا معاملہ تبھی آگے بڑھے گا جب دونوں طرف سے لوگ سامنے آئیں گے جنہوں نے پیسے دیے, جنہوں نے لیے؟ تو پی ٹی آئی اگر نام نہیں دے گی تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا, اور دے گی تو پھر حکومت نہیں رہے گی. دیکھیں اس میں 2 چیزیں جو جس طرف ڈیل جس کا ذکر کر رہے ہیں نا, آج مجھے ایک پی ڈی ایم کے بہت بڑے سپورٹر بھی ہے, بڑے اہم بندے ہیں, انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پہ. انہوں نے کہا جی یہ کیا طریقہ ہے, یہ آدھی تلوار تو لٹکا دی ہم پہ,
یا تو بلینکٹ جس طرح لوگ کہتے ہیں، قاضی صاحب فائز بھی اسی بات پہ ناراض ہیں کہ جی جس طریقے سے مجھے آپ نے تو آزاد کر دیا، کہہ دیا کہ جی میں انوالو نہیں ہوں، میرے پاس ایسٹ بیونڈ کی میرے پاس بات نہیں آتی مینس کی، میری بیگم کو پھنسا دیا آپ نے. یہاں پہ بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر ایسے ہی کرنا تھا تو پھر یہ کیوں آپ نے بلا لیا، نوٹسز کیوں ایشو کر دیا. وہ جس طرح عدیل کہہ رہے ہیں تلوار تو لٹکتی رہی نائلے کی، وہ تو کل بھی، اور یہی بات سپریم اپنا الیکشن کمیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اگر موقف اتنا سٹرونگ ہوا تو وہ باوجود اس بات کے کہ انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، نوٹیفیکیشن دوسرا آئے گا کہ وہ نائلی قرار دے دی جائے گی. دیکھیں اس سارے معاملے کو تھوڑا سا اس طرح دیکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے اب یہ سیاسی کشیدگی اتنی آگے چلی گئی ہے کہ اب ریاستی ادارے بھی سوچ رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی سوچ رہی ہیں، اور سوچنا بھی چاہیے ان کو کہ بھی یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جانے کے بعد اب کیا ہوگا. 3.25 سال گزرنے کے بعد لگتا ہے کہ پہلے دن سے ہی جہاں ہم چلے تھے 2018 کے الیکشن کے بعد وہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں اب یہ پرائم منسٹر سے ایکسپیکٹ کرنا کہ جی وہ 16 لوگوں کا نام بتائیں، جس میں 17 میں سے 13 لوگ شرشید کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کو پتہ ہے ان کے ناموں کا، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں نہیں پتہ. پہلی تو کنٹرڈکشن پارٹی کے اندر ہی ہے کہ بھی ہے اور نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو میرا خیال ہے سونیا فور گون کنکلوژن ہے. دیکھیں وہ 20 لوگ جب آپ نے نکالے تھے 2018 کے الیکشن میں، جنہوں نے کے پی کے آپ کے پی ٹی آئی کے ممبران تھے، انہوں نے ووٹ میں مال دے کے تو اس طرح آگے پیچھے کیا تھا، یہاں پہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں نا حکومت سیدھی سیدھی چلی جائے گی. اب یہ لوگ پھر دوسری بات یہ کہ اس وقت سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کا، ان کے لیڈر کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے کہ وہ بجائے کہ جی نام بتائیں کون سے. ٹھیک ہے محسن بیگ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ جس طرح سے ابھی احتشام صاحب بھی بات کر رہے ہیں، اگر یہاں پہ ان لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں 13 لوگوں کا، تو شیخ رشید صاحب نے خود بھی یہ کہا ہے کہ انہیں نام معلوم ہے. اب الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ابھی نام سامنے لایا جائے تو یہ مشکل ہو جائے گی. تو پھر یہ نااہلی کا معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے بڑھ جائے گا؟ سونیا احتشام صاحب کی بات کو دیکھیں، کی بات بھی میں نے سنی. بیسیکلی 2 دن کے بعد الیکشن ہے، بالکل اس میں واضح جو نمبر گیم ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے. اور اگر اب الیکٹ ہوتے ہیں تو یہی کیس واپس الیکشن کمیشن میں آئے گا. اور جو آج آپ الزام پی ڈی ایم اور اس کے کینڈیڈیٹس پہ لگا رہے ہیں خرید و فروخت کا، تو وہ اس کا جواب پھر گورنمنٹ کو دینا پڑے گا کہ آپ کے پاس نمبر کم تھے، آپ نے نمبر کیسے بڑھائے اور سنجرانی صاحب کیسے جیت گئے. مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ میرے لیے سجیسٹ کر رہے ہیں بری ہے تو وہ آپ کے لیے بھی بری ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں، آج انہوں نے بہت کوشش کی ان کا نوٹیفیکیشن رکوانے کے لیے. مجھے نہیں پتا کہ اس کا ڈیسیژن الیکشن کمیشن کیا کرتی ہے، لیکن اگر الیکشن کمیشن ایسے ڈیسیژن کرے گی تو نیچرلی پی ڈی ایم کے پاس بھی ایک موقف ہوگا آنے والے 2-4 دنوں میں کہ یہ نمبر گیم ہمارے کیسے بدل گئے. دوسرا بیگ صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ دیکھیں میرے خیال میں شبلی فراز کا یہ کہنا کہ جی ہم حرب و حربہ استعمال کریں گے جیتنے کے لیے، میرا خیال ہے یہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں تو نہیں گیا نا. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ اگر آپ نے کوئی گیم بنانی ہے یا بنانے والوں نے بنانی ہے تو آپ پہ اس پہ تو خاموش رہنا چاہیے تھا. اور شیخ رشید صاحب کا بھی یہ بیان کہ صادق سنجرانی صاحب جو حکومت اور ریاست دونوں کے امیدوار ہیں، یہ بھی ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے ایک سیٹ بیک، یا یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا ان کو. سونیا یہ سیٹ بیک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر ریاستی ادارے ایک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہے وہ کینڈیڈیٹ کا تو شاید مقابلہ کر سکے لیکن ریاستی اداروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر میری ریاست کچھ دھوکہ شروع کر دے اور میرے خلاف ہو جائے تو میں کس کے خلاف شکایت کروں گا؟ تو یہ کہنا کہ جی ریاستی اداروں کا وہ نمائندہ گو کہ ہے، سب کو پتا ہے، لیکن گورنمنٹ جب خود اس کا اعتراف کرتی ہے تو پھر کیا کا الیکشن؟ آپ نامینیٹ کریں، الیکشن کا پروسیس ختم کریں. اس ملک میں الیکشن کا پروسیس اگر ایسے ہی چلتا رہا تو چند سالوں کے بعد یہاں الیکشن نہیں ہوں گے. اسٹیٹ کو علیحدہ ہونا چاہیے اور ریاست کے ادارے ہیں، گورنمنٹ کے نہیں ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو سوچنی چاہیے اور ریاستی اداروں کو بھی سوچنی چاہیے کہ ان کی انوالومنٹ کس اگر زیادہ ہوگی تو پھر ان کا نام لے گا، ان پہ اوپر تنقید کرے گا. صحیح، ٹھیک ہے. عدیل کوئکلی میں آپ کی طرف آؤں گی. بظاہر تو جس طرح سے ابھی بات ہو رہی ہے کہ میجورٹی تو اپوزیشن کے پاس ہے، لیکن اگر صادق سنجرانی جیت جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن کا پھر گورنمنٹ کا موقف کیا ہوگا؟ یہاں پر پھر وہی بات آئے گی کہ ضمیر جاگ گئے پی ڈی ایم کے. دیکھیں جی پی ڈی ایم وہ فوٹیجز لے آئے. اگر کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے تو جس طرح یہ 6 فوٹیجز آئی ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ الیکشن میں آنے کے بعد مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پارٹی کا ٹکٹ چلا ہے، نون لیگ کا ٹکٹ چلا ہے. یعنی یہ تو قانون میں بھی لکھا ہے، الیکشن ایکٹ اگر آپ پڑھیں اس میں یہ چیز
وہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ کسی کو کوئی انسینٹیو دینے کا وعدہ کرتے ہیں، انسینٹیو دیتے ہیں، تو یہ بھی کرپٹ پریکٹس میں آتا ہے، تو پھر انہیں اسٹیبلش کرنا ہوگا. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. ہاں اس میں کوئی بائنڈنگ نہیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا کیس کیا ہے؟ یہ کیس نہیں ہے کہ یہ لوگ اس پارٹی کے تھے، یہ ہماری پارٹی کے تھے، ان کو ووٹ نہیں دینے چاہیے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں، یہ فوٹیجز ہیں، یہ لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنا کیس اس انداز میں اسٹیبلش کیا. یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے. اور اگر سنجرانی صاحب جیت جاتے ہیں تو اس میں پی ڈی ایم کو بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، اور وہ فوٹیج وغیرہ کوئی اگر ایسی ہے تو منظر عام پر لے کر آنی چاہیے. عدیل آپ کی بات، بیگ صاحب زرداری صاحب سے آپ کی دوستی ہے، اور لوگوں سے بھی دوستی ہے. دیکھیں زرداری صاحب نے جس طریقے سے سنجرانی صاحب کو بنایا تھا تو 16 ووٹ کی کمی تھی. اب دیکھیں اس وجہ سے آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی باقی پارٹیاں ان کو سمجھ نہیں ہوا کیا ہے. یہاں تو اب گیم ہی بالکل 3 بندوں پہ رہے گی، ایک طرف 51 ہے، ایک طرف 49 ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جیت کس کی ہوگی، اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین مجھے ایک مختصر بریک آ جا رہے ہیں، مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب ظاہر 12 مارچ کو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو جائے گا، اور یہی خبریں یہی کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آگے سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں جو منظرنامہ جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یوسف رضا گیلانی پہ جو الزامات ہیں بڑی حد تک الزامات صحیح بھی ہیں، کرپٹ پریکٹسز کے. پھر وہ ترکی کے صدر کی ہار کی بات تو بہت ہی مشہور ہوئی تھی. وہ اپنی جگہ پہ وہ آج تک کیسز دھڑا دھڑ بھگت رہے ہیں، ہر تیسرے دن کسی نیب کی پیشی میں ہوتے ہیں. وہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن سب سے اہم بات جو ہے نا کہ جس طریقے سے اسلام آباد کا الیکشن ہوا، اس کے بعد چیئرمین شپ کا الیکشن لڑنے کی بات ہوئی، یہ سارے معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو سونیا یہ بنیادی طور پہ آئیڈیا کہا جاتا ہے پیش کیا تھا سینیٹر مصطفیٰ کھوکھر نے کہ جی اسلام آباد سے الیکشن لڑوایا جائے یوسف رضا گیلانی کو. اس کے بعد سے انہوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس کا انتظار کیا، اور جو بھی چند ایک ان کی بڑی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، جب تک ان کو این او سی نہیں مل گیا انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو لانچ نہیں کیا. اب جو باتیں آ رہی ہیں، کچھ لوگوں نے آج لکھا بھی ہے، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جی اب صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ یہ ایک ان ہولی الائنس کہیں جو بھی کہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آگے چل کے صورتحال تو بالکل بدل جائے گی. اور جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، اگر اسکرپٹ کے مطابق کہتے ہیں اگر جو ڈیل ہوئی ہے زرداری صاحب کے ساتھ، اس میں تو پھر یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مشترکہ طور پہ 2023 کا الیکشن لڑیں گے، خاص طور پہ پنجاب میں. یہ باتیں نہیں ہوتی. دیکھیں نون لیگ کا بیگ صاحب بھی بتائیں گے، زیادہ بات کریں گے. نون لیگ نے میرا اپنا خیال ہے کہ جہاں پہ بہت سارا گین کیا تھا وہ وہاں بہت سارا انہیں نقصان بھی ہوا. جو ون سائیڈڈ جس طریقے سے گئے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلاڑے مارے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آصف زرداری نے بڑے آرام سے گیپ بنا لی. مریم صاحبہ لاکھ آپ کہتے رہے کہ جی ہمارا ٹکٹ چلا، کوئی نہیں مانتا ٹکٹ چلنے کی بات، پیسہ چلا ہے اور سب دنیا کو پتہ ہے کہ جی زرداری صاحب نے کیسے کام دکھایا. وہ تو جس طریقے سے بلوچستان کی حکومت تلپٹ ہوئی تھی، سنجرانی صاحب کو بنایا گیا تھا، اور جس طریقے سے اب جیتے ہیں یوسف رضا گیلانی اسلام آباد سے اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اس حساب سے تو وہ اپنے کارڈ اتنے زبردست طریقے سے کھیل رہے ہیں کہ لوگ اب اس بات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ آپ جو پیتھولوجیکل ہیٹرت ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی ہوتی تھی، اور اب لیٹلی جو ہم دیکھا کہ پی ٹی آئی کی اور نون کے ساتھ اور پی ٹی آئی کی ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، وہ اس میں کہتے ہیں کہ کمی آئی ہے. بہت سے حوالوں سے عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ سیاست میں مستقل طور پہ دشمنیاں پالنا جو ہے نا وہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا. لیکن انہیں لوگ سمجھاتے بھی رہے. وہ آج بھی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پورے طریقے سے اون نہیں کر رہے کہ یہ کیا کرپٹ سیاسی نظام کا حصہ بننا ہے کہ نہیں بننا. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت دیر کر دی ہے. انہیں چاہیے تھا کہ الیکشن کے تھوڑے عرصے بعد ہی کہتے کہ جی مجھے جب تک میجورٹی نہیں ملے گی میں اتحادیوں کی بیساکھیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو وہ کھل کے حکومت کر سکتے تھے. اب لیٹ ہو گیا. اگر فرض کریں آج وہ اسمبلیاں ڈیزالو بھی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کا انہیں اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. محسن بیگ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ؟ ابھی جس طریقے سے احتشام صاحب بھی بات کر رہے تھے، اگر پی ڈی ایم کی پوری تحریک کی بات کی جائے، حالیہ جتنے بھی سیاسی ایونٹ رہے ان کی بات کی جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سی جماعت نے گین کیا؟ احتشام صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے کارڈ بڑے اچھے سے پلے کیے تو انہوں نے یہ گین کیا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت شکریہ جی. احتشام صاحب نے جو گفتگو کی بیسیکلی
پی ٹی ایم میں اگر کوئی جماعت اس سارے قصے میں پیپلز پارٹی نے ایک لحاظ سے تو کافی فائدہ اٹھایا پولیٹیکلی، لیکن جہاں تک احتشام صاحب کی بات ہے کہ وہ مریم بی بی کی یہ بات کہ ہمارا ٹکٹ چلا ہے وہ غلط ہے اور پیسہ چلا ہے، میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں احتشام صاحب کے گیلانی والے سینیریو میں پیسہ نہیں چلا، اور یہ مریم بی بی کی جو بات عدیل نے کی تھی وہ کافی حد تک سچ ہے، کیونکہ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ ایم این ایز ایم پی ایز وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں، کیونکہ جو گورننس بزدار صاحب نے کی یا فیڈرل گورنمنٹ میں عمران خان صاحب نے کی، جس طریقے سے جو مسائل اس وقت قوم کو درکار ہیں، مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، ان امپلائمنٹ ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تو اس میں وہ لوگ اپنی فیوچر کی الائنمنٹ ہے، ان کو سمجھ ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر لیکن بیگ الیکشن صاحب میں جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں دونوں کام ہوئے، ٹکٹ بھی ہے، میرا خیال ہے ٹکٹ سے زیادہ پیسہ ہے، اور جس طریقے سے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو 20 ووٹوں کی توقع تھی، وہ کیا بات تھی کہ ٹوٹل ان کو 4 یا 5 ووٹ ہی زیادہ، 5 ووٹوں سے ان کی میجورٹی ہوئی یہاں پہ گیلانی صاحب کے معاملے میں، تو اب تو میرا خیال ہے یہ فور گون کنکلوژن ہے، لوگ سارے پی ڈی ایم کے لوگ بھی آپ کو بھی مجھے بھی بتاتے ہیں کون کس طریقے سے ملا، اور ویڈیو شیڈیو تو اپنی جگہ چھوڑ دیں، یہ تو اب سینٹ کا الیکشن ڈے 1 سے ہی بیگ صاحب پیسے پہ چلتا تھا، پیسے پہ چلتا رہے گا، یہ سو کالڈ آپ دیکھ لیں یہ ہاؤس آف ایلڈرز یہ اسی طرح ہی بکتا رہا ہے ہمیشہ سے۔ احسان صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے کہا کہ جی 70 کروڑ جو کہ پرائم منسٹر صاحب کے زبان سے یہ فگر نکلی بلوچستان میں، اور اسی طرح جتوئی صاحب جو کہ ان کے پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں سندھ میں، انہوں نے ابڑوں کے بارے میں کہا 35 کروڑ، لیکن خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، سینٹر میں انہوں نے کہا جی پیسے چل گئے کیونکہ وہ الیکشن ہار گئے۔ میں آپ کو میرا جو سورس ہے اور جو میرا نالج ہے اس میں فیوچر کی کمٹمنٹس ہیں، اگر زرداری صاحب نے کہا 20 ووٹ ہے، پیسے دیے ہوتے تو 20 کے 20 ہی ہوتے، وہ 19 نہ ہوتے، کیونکہ جو پیسے لیتا ہے اور جو پیسے دیتا ہے وہ اس کا پھر پیرا بھی دیتا ہے کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا آپ مجھ سے 20 پیسے میں لے سارے پیسے اور نہیں تھے ووٹ بیگ کسی اور صاحب، کو دے دے۔ کہیں کمٹمنٹ تھی اور کہیں جن کو پتا تھا، اور کہیں آپ نے ٹکٹ لوگوں بھی نے تھا، ٹھیک جن ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جی ساڑھی کمر تے سیدھی ہوئے نا پہلے پیسے دیو، انہوں نے پیسے لیے۔ صحیح ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں سینٹ میں ہمیشہ پیسہ چلتا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے جیسے آپ نے کہا جی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، ایکچولی میں احتشام صاحب جتنا آپ میرے سے سینئر ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو طرز عمل ہے حکمرانی کا وہ خان صاحب کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی صحیح کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے صحیح اور ٹھیک اپنے ہے اپوننٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ٹھیک ہے اس کے لیے ان کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا پڑے گا اور صحیح، آگے کے 2 سال کیسے گزریں گے۔ طرز حکمرانی پر فوکس کرنا ہوگا، اور سب سے اہم بات پرفارمنس پر توجہ دینا اس وقت بہت ضروری ہے۔ عدیل آپ کی طرف آؤں گی، کیونکہ آپ کو کیا لگ رہا ہے سیاسی منظرنامہ آگے آنے والے دنوں میں، خاص کر پنجاب کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کوئی خطرات موجود ہیں؟ لیکن پہلے میں یہ بات کروں گا جو جی بات چل رہی تھی کہ پیسہ چلا یا کوئی انسینٹیو چلا یا کوئی ٹکٹ کے وعدے چلے، میں سمجھتا ہوں عبد الحفیظ شیخ کی جگہ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو شاید پیسہ اتنا اثر انداز نہ ہوتا، شاید یہ انسینٹیوز بھی کام نہ آتے، اگر آئے ہیں تو اصل تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا، انہوں نے ان کو اس پہ ریزرویشنز تھیں اور وہ الیکشن سے پہلے سامنے آ چکی تھیں، اور یہ دیکھیں نا کہ ایک ہی پولنگ سٹیشن پہ ایک ہی الیکٹورل کالج میں 2 مختلف نتیجے آتے ہیں، ایک میں پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے، ایک میں پاکستان تحریک انصاف ہار جاتی ہے، تو جو ان کی اپنی ایک سلیکشن ہے اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف کو اپنا اس سیاسی فیصلے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے جو اثرات کیا ہیں، اور مستقبل میں ایسے فیصلوں سے انہیں جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ جہاں تک معاملہ ہے پنجاب کا، تو پنجاب میں مجھے تو کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ صحیح ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی بڑی تبدیلی، احتشام صاحب آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ دیکھیں اب جس طریقے سے آج 3 لوگوں کے بڑے دبنگ سٹیٹمنٹ آئے ہیں، اب یا تو یہ بلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات اپنی جگہ طے ہے کہ آل از ناٹ ویل، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی مشکل میں ہیں۔ اب دیکھیں بیک ٹو بیک جس طرح لوگوں کو ملا گیا، اور ایک نیا نام بھی بیچ میں آیا جس کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی کہ ان کو بنایا جائے گا، یہ تھنکنگ تو ہو رہی ہے ان کے بارے میں بھی اور محمود خان کے بارے میں، کیونکہ یہ 2 بڑی امبیرسمنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے، جنہوں نے اب تک آپ دیکھ لیں کہ پرفارمنس کے حوالے سے، کارکردگی کے حوالے سے کچھ نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ
آئے دن نئی نئی چیزیں نکلی ہیں. بزدار صاحب کے بارے میں آج تک لوگ باتیں کرتے ہیں. بھائی صاحب آپ دیکھ لیں ان کے اور کتنے فرنٹ مین ہیں, پیسہ کس طرح بنایا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں. محمود خان صاحب کا معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جی آدھا وقت تو ان کا سر ہی گھما رہتا ہے, تو انہوں نے کیا پرفارم کرنا. اب کہہ رہے خطرہ موجود ہے. لیکن میں ایک اجازت دوں گا جی پلیز. سر یہ بتائیں کہ پنجاب کا ماڈل کیا ہے؟ پنجاب کا ماڈل یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے بزدار صاحب سے کوئی ڈیلیور کروانا تھا. پنجاب کا ماڈل یہ ہے کہ ساری بیوروکریسی ایوان وزیر اعظم میں رپورٹ کر رہی ہے, اعظم خان صاحب کو رپورٹ کر رہی ہے, ساری بیوروکریسی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ کر رہی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ میں پنجاب کی بیوروکریسی سے بڑا مطمئن ہوں. میرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا. تو پنجاب کا جو ماڈل اگر یہی ہے تو اس میں پھر بزدار صاحب ہوں, بلکہ بزدار صاحب سے اچھی تو چوائس ہو ہی نہیں سکتی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر اسی ماڈل کو لے کر چلانا ہے تو. لیکن عدیل آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں مجھے نہیں یاد کرتا کہ کسی حکومت کے 1.5 سال میں, بلکہ سال میں ہی, سوا سال میں آپ دیکھ لیں 4 چیف سیکرٹری, 5 آئی جیز, پھر 3 ہیلتھ فائنانس کے اور 3 ہیلتھ سیکرٹری تبدیل ہوئے, اور پھر آج دیکھ لیں تھوک کے حساب سے پنجاب بیوروکریسی میں تبدیلیاں آئی. بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی کوئی جینا ہے کہ روزانہ آپ کو پتہ چلے کہ جی آپ حکومت نہیں کر سکتے. اسلام آباد سے بیوروکریسی کے ذریعے چلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پولیٹیکل پلیئر ناکام ہیں, وہ کام نہیں دکھا سکتے. کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پنجاب کو اسلام آباد سے چلایا جائے. یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, اس پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن ناظرین ایک مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں, مزید ایشوز پر بھی بات. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. محسن بیگ صاحب, میں اب آپ کی طرف آؤں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیلنجز کیا ہیں حکومت کے لیے؟ ظاہر ہے پی ڈی ایم بھی ہے, سینٹ الیکشن ہیں, ڈسکا کے انتخابات بھی ہونے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوامی توقعات پر پورا نہیں اترا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے, سیاسی استحکام ہے نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بڑے چیلنج ہیں گورنمنٹ کے لیے؟ بہت شکریہ سونیا. بیسیکلی جو پرومسز تحریک انصاف نے یا خان صاحب نے کیے تھے پبلک سے, اور پبلک ان دونوں پریویس جو پولیٹیکل پارٹیز تھی, جو بڑی 2 پارٹیاں تھیں جنہوں نے بار بار حکومت کی, ان سے, اس سسٹم سے, اس لیڈرشپ سے لوگ تھوڑے سے خفا تھے, اور ایک نئے شخص کو چانس دیا, ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کو چانس دیا, ان کے پرومسز پر, ان کے وعدوں پر, ان کے سلوگنز پر. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ لوگ مایوس ہیں, اور سب سے بڑی پی ٹی آئی سے جو توقعات تھی لوگوں کو, اور وہ مڈل کلاس جو تھی, اس کا تو بہت برا حال ہے. وہ مہنگائی کی صورت میں آپ دیکھ لیجئے, وہ ان امپلائمنٹ کی صورت میں دیکھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو گورننس اور جو انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیے, اور جو انہوں نے کریٹیسائز کیا دوسری گورنمنٹس کو, اس کے حساب سے تو ان کے بہت زیادہ سٹینڈرڈ بہتر ہونے چاہیے تھے. لیکن وہ کام الٹ ہوا. نہ سٹیٹس کو ختم ہو سکا, نہ وہ پرانی روایات ختم ہو سکی, بلکہ اس کے ورس ہوا. اور جو مڈل کلاس تھی وہ بیچاری پس گئی, ختم ہو گئی. غربت تو مٹانی تھی, انہوں نے غربت بڑھا دی. لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ تھا وہ اور گر گیا. قوت خرید لوگوں بیچاروں کی ختم ہو گئی. لوگ تو اب 2 وقت کے کھانے یا بچوں کی فیس یا بجلی کے بل یا گیس کے بل نہیں دے پا رہے. بالکل محسن صاحب, لوگوں کی مشکلات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں. احتشام صاحب, وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, کنٹرول کر پائے گی گورنمنٹ؟ دیکھیں, طرز حکمرانی کی بات ہمیشہ انہوں نے کی ہے, گورننس سسٹم کی تبدیل کرنے کی. ابھی دیکھیں ریفارمز کرنی تھی سونیا, نہ پولیس ریفارمز ہوئی, نہ FBR کی ہوئی, نہ انرجی سیکٹر کی ہوئی, نہ اسٹیٹ کارپوریشن کی ہوئی. آج ایک اچھی خبر کہ جی آٹونومس بنایا جا رہا ہے, مکمل طور پہ آزاد کیا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک کو. ابھی دیکھیں اتنا کچھ کرنے کی بات ہے. پرائم منسٹر صاحب کی ایک بات میں بہت لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو کہہ رہے ہیں اگر یہ ہو گیا تو کمال ہو جائے گا. وہ بار بار محسن صاحب کہتے تھے کہ جی میں 4000 ارب سے 8000 ارب ریونیو کر دوں گا. ابھی دیکھ لیں پچھلے 3 سالوں سے ہم 4.9 ٹریلین کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں, بڑھا ہی نہیں. ٹیکس پیئر کی تعداد بڑھنی چاہیے تھی, وہ نہیں بڑھی. آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی 20,22 کروڑ کی آبادی میں ٹیکس پیئر ہیں, اور جو انکم ٹیکس ریٹرن کرنے والے لوگ ہیں وہ 7 لاکھ تک آ گئے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں مہنگائی دیکھ لیں, اداروں کا ٹھیک ہونا, اس طرف توجہ نہیں دی. سارا فوکس سیاست پہ لگا رہا. کاش سیاست بھی کرتے, لڑائی پہ لگا رہا. این آر او دے نہ دیں جی. بیگ صاحب لوگ کہتے ہیں جی آپ پھانسی لگائیں جس کو لگانی ہے, لیکن جو آپ کو اوریجنل کام ہے حالات ٹھیک کرنا, بہتر کرنا, وہ نہیں ہوا. اس کا نتیجہ ہوا کہ عام آدمی, اور پھر یہ پرسیپشن بننا میرے لیے بڑا خوفناک ہے کہ جی کرپشن سے بڑا جرم نااہلی ہے. میرا خیال ہے یہ نیریٹو جو لوگ بیچ رہے ہیں یہ اس لیے بیچ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوا. صحیح. عدیل, مسئلہ کہاں ہے, کیوں ڈیلیور نہیں کر پا رہی اتنے وعدوں دعووں کے باوجود؟
یہ جی سارا مسئلہ گورننس کا ہے اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر آپ ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم لے آئیں. آپ کیوں نہیں لے کر آ رہے لوکل گورنمنٹ سسٹم؟ کیوں پرویز مشرف جیسا ایک ایسا سسٹم جس میں ساری انتظامیہ جو تھی اس سسٹم کے ماتحت تھی، اگر یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا موجودہ اور آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس میں امپلیمنٹیشن میں مسائل آ رہے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے، تو لوکل گورنمنٹ سسٹم لانے میں جان بوجھ کر پنجاب سے خیبر پختونخوا سے اس میں ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں لوکل گورنمنٹ سسٹم افیکٹو آ جائے تو جو گراس روٹ لیول پہ، جو ضلعی لیول پر اصل میں امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں، جو ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا، یہ معاملہ ایڈریس ہو سکتا ہے. صحیح، گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور اہم معاملہ ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کیسز گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. احتشام صاحب کوئکلی میں اگر آپ کی طرف آؤں تو آج بڑے اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں، تعلیمی ادارے بند کیے گئے، تعلیمی ادارے اور ادارے بھی بند کیے جائیں گے. اور یہ جس طریقے سے بڑھ رہا ہے، اصل بات وہی ہے سونیا کہ ہم آج بھی اسٹیٹ آف ڈینائل میں میجورٹی ہماری کہتی ہے احتیاط کرنا کٹ کے دسو جی کتنے کرونا ہے، اس نے مروا دیا لے کے. لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم باقی ملکوں میں مقابلے ہمیں بہت کم ایفیکٹ ہوا ہے اس کا. لیکن تھوڑی سی اگر احتیاط کر لی جائے، ایس او پیز پہ عمل کر لیا جائے. دیکھیں آپ سڑک پہ چلے جائیں، ماسک کوئی پہنتا نہیں ہے، جو پہنتے ہیں ان کا لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں. ڈسٹینسنگ تھوڑی سی ہو جائے. اب یہ ایک وبا ہے، ساری دنیا میں آئی ہے، ابھی بھول جائیں، یہ کہنا چھوڑ دیں کہ جی مین میڈ ہے، اس نے کیا وہ کیا. دنیا میں بے شمار اس طرح کی بیماریاں آئی ہیں، متعدد بیماریاں آئی ہیں، لوگوں نے اس کو قابو پایا ہے. اب جو کہا جا رہا ہے اس پہ عمل کریں، اور اس میں عمل بہت ضروری ہے. محسن بیگ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹرول کر لیا گیا تھا کرونا پر، لیکن پھر سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. کتنی ضروری ہے احتیاط؟ سونیا، ایک چیز تو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے، جیسے شام صاحب نے کہا یہ ریالٹی ہے، کرونا وائرس ایک ریالٹی ہے، اس کو کسی بھی کانسپریسی تھیوری میں نہ دیکھا جائے. اس کے اوپر آپ جتنی احتیاط کر سکیں اتنی کم ہے، اور آپ کو اپنا فیملی سسٹم، آپ کو اپنا سوشل سسٹم اس کے تحت بنانا ہے، تاکہ آپ گھر میں بھی ایس او پیز کا خیال رکھیں، سوشلی جو آپ کا جو سرکل ہے اس میں بھی آپ چاہیے. بیگ صاحب، آپ تو امریکہ میں بھی بہت رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ بل گیٹس کا کیا اس حوالے سے آپ کے خیال میں انٹرسٹ ہے کہ 7.5 سے 8 ارب کی آبادی کم ہو، اس کو کیا اس میں ملے گا؟ نہیں، وہ ایک کانسپریسی ہے جی. انہوں نے ایکچولی میڈیکل کے شعبے میں بہت فنانس کیا، ڈونیٹ کیا. وہ ایک ہیلتھی معاشرہ چاہتے ہیں، ہم اس کو غلط لے رہے ہیں. ایسا جو بھی پروپیگنڈا ہے میں اس کو بائی نہیں کرتا. وہ تو ہیومینٹی کی خدمت کے لیے انہوں نے بہت پیسے خرچ کیے. صحیح. عدیل، کوئکلی میں آپ کی طرف آؤں گی کہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، آج کچھ بڑے اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں. اسکولوں کی بندش کے حوالے سے شادی ہالز، دیگر جو ایونٹس ہیں انہیں بھی محدود کر دیا گیا ہے. تو کیا میسج ہے آپ کا عوام کے لیے؟ دیکھیں جی، ہمیں بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے اس میں تو. بلکہ حکومتیں تو کچھ بھی نہیں کر پا رہی پوری دنیا میں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے. اس میں جہاں جہاں جو عوام ہے اس نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، وہاں بہت بہتری آئی ہے. اگرچہ وہاں کا ویدر کنڈیشنز اور دوسرے بہت سارے فیکٹرز تھے. پاکستان میں قدرت کی یہ یہاں بلیسنگ ہے جس کی وجہ سے کیسز اس حد تک نہیں گئے. لیکن اب جو دوبارہ جو تھرڈ ویو آ گئی ہے، اس میں حکومت نے تو اپنی طرف اقدامات کر دیے ہیں، لیکن اب عوام کو بھی اب مارکیٹس میں جا کے دیکھیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی ماسک نہیں لگا ہوا، کوئی سینیٹائزر کا استعمال نہیں ہو رہا. تو اس میں ہمیں جو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا. بطور شہری کردار ادا کرنا ہوگا. کرونا ایک حقیقت، اس کو ماننا پڑے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز بڑھ رہے ہیں، اگر احتیاط نہ برتی گئی تو خدا نخواستہ کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ بھی ہو سکتا ہے. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ناظرین، اسی نوٹ کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ محسن جمیل بیگ صاحب، سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. احتشام صاحب، آپ کا بھی شکریہ. عدیل، آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.